किन किन रास्तों और कैसे कैसे मोड़ से होता हुआ आगे बढ़ता है। उर्दू के मशहूर शायर, अदीब और दानिश्वर पंडित आनंद नारायण मुल्ला ने अपना ये सफर 24 अक्टूबर 1901 में लखनऊ के कदीम महल्ले रानी कटरा से शुरू किया था। उनके वालिद पंडित जगत नारायण मुल्ला लखनऊ के मशहूर वकील और पंडित मोतीलाल नेहरू के दोस्तों में थे। 1925 में पंडित आनंद नारायण मुल्ला ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से LLB किया और उसी साल वकालत शुरू कर दी। अगस्त 1954 में वो हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए और 1961 तक उसी ओहदे पर फाइज रहे। मुल्ला साहब की शायरी मोहब्बत व इंसान दोस्ती की शायरी है। उनकी शायरी में जो फिक्री गहराई और जज्बे की हमाहंगी मिलती है वो उन्हें उनके हमअसर शुअरा से मुमताज करती है। उन्होंने उर्दू को उसका जायज मकाम दिलाने के लिए एक तरफ हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराई और दूसरी तरफ खुद उर्दू वालों को इस बात का एहसास दिलाया कि उन्हें अपनी जबान की हिफाजत के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अपनी औलाद को जैसे भी मुमकिन हो अपनी जबान जरूर ले जाइए, चाहे मदरसों में उर्दू का एक भी तालिब इल्म न रहे, लेकिन उर्दू जानने वालों की तादाद में कमी न होने दीजिए, क्योंकि वालों की तादाद में कमी न होने दीजिए, क्योंकि जबान वो कीमती अमानत होती है जो वक्त आने पर अगर कोई और जरिया न भी हो तो सीना बसीना मुंतकिल की जाती है। मुल्ला साहब ने उर्दू के मतालिबे को सियासत से जोड़ने की हमेशा मुखालिफत की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उर्दू वालों को खुद उर्दू की हिफाजत, तालीम और तरक्की के लिए कोशिश करनी चाहिए। उर्दू के बिही खाओं से मेरी दरख्वास्त है कि वो उर्दू के मतालिबे को किसी सियासी नज़रिए से वाबस्ता न होने दें और न उसे किसी मजहब या फ़िरक़े का खुसूसी हक़ समझें। ये मतालबा जितना भी ज़्यादा गैर मजहबी होगा उतना ही ज़्यादा जानदार और तवाना होता जाएगा। मुल्ला साहब हमारे कंपोजिट कल्चर की अलामत है। एक बार उन्होंने कहा था कि मैं अपना मजहब तब्दील कर सकता हूँ लेकिन अपनी ज़बान नहीं बदल सकता। आइए इस मुनफरिद शायर के सफर में कुछ दूर हम भी उनके साथ चले। की मसलहते वक्त से उसने न कभी सुलह, मुल्ला के से दो चार ही दीवाने मिलेंगे। मुल्ला साहब कश्मीरी पंडितों ने इल्म अदब की खिदमत के साथ मुल्क में एक कंपोजिट कल्चर को फरोग देने के सिलसिले में बड़ा रोल अदा किया है। आपकी निगाह में इसका सबब क्या है? भाई कश्मीरी जब आए तो कश्मीर में तो हिंदी जबान नहीं थी और यहाँ जब वो आए तो यहाँ जिन शहरों में वो गए वहाँ एक मकामी तहजीब जो थी और दरबार दारी की जो रस्म थी वो ज़माने में ये उनकी काबिलियत थी कि उन्होंने अपने आप को बहुत जल्दी अडेप्ट किया और उनकी तरीक़े से उन्होंने अपने आप को रिजर्व नहीं रखा कि हम कोई पुरानी तहजीब लिए हुए हैं, पुराना कल्चर लिए हुए हैं। वो अडेप्टेबिलिटी उनके मिजाज में ज़्यादा थी। वो फ़ौरनी जिस जगह आके रहे, जिन लोगों में रहे, उनकी तहजीब को कबूल किया, उसी तरीके से ज़िंदगी बसर करना शुरू की। जी, यानी ज़्यादा प्रोग्रेसिव थे, इस वजह से उनमें अडॉप्टेबिलिटी थी। वो नए कल्चर को वजूद में लाते और अपना कोई एक दिल के अंदर कोई ख़ास अपना कल्चर जो उनका कश्मीर का कल्चर होगा वो तो यहाँ चलने वाला नहीं था और यहाँ का एक ख़ास कल्चर था, यहाँ का वो हिंदी कल्चर कहिए, कोई कल्चर कहिए, उसके भी वो उससे ना वाक़िफ़। बाद लोग कंपोजिट कल्चर के वजूद ही से इनकार करते हैं। उनका ख्याल है कि हिंदुस्तान की तहजीब सिर्फ कदीम तहजीब है। आपकी इस सिलसिले में क्या राय है?
देखिए, इंसान सोचा कुछ करे, लेकिन तारीख से लड़ा नहीं जा सकता। जिस मुल्क के अंदर हर सदी में और एक जमाने में तो मालूम नहीं कई बार नई नई तहजीब वालों ने आके हमला किया, हुक्मरानी की, तो वो क्या एक बार भी निकाल दिए जा सकते हैं तारीख से? या ये कि उनका असर भी जिंदगी पर पड़ता है, और जिंदगी पर पड़ता है तो कल्चर पर भी पड़ता है, तहजीब पर भी पड़ता है, हर चीज पर पड़ता है। हिंदुस्तान की तो यही तो बात है कि किसी मुल्क में इतने बाहर के आने वाले इस तरीके से बराबर कारमा दर कारमा आते नहीं चले गए जिस तरीके से हिंदुस्तान में आए। इस हिंदुस्तान में तो और भी कॉम्पोजिट कल्चर की जरूरत है। कश्मीर से आने वाले अहम खानदानों में आपका खानदान भी था। आपका खानदान लखनऊ कब आया और लखनऊ की तहजीब में आपके खानदान का क्या हिस्सा रहा? देखिए, वहाँ से जो कश्मीरी खानदान आए हैं उस वक्त तो ये कहना मुश्किल था कि कौन ज़्यादा अहम है और कौन कम अहम है। ये तो यहाँ आके जैसे जिंदगी में जिसने जितनी कामयाबी हासिल की उस बुनियाद पर कहा जा सकता है कि कौन अहम हो गया और कौन कम अहम रहा। वहाँ से तो सब एक ही हालत में आए थे, और हमारा खानदान जो आया है ये 19वीं सदी के शुरू में आ गया था। एक जमाना आया था कश्मीर के अंदर जिस वक्त वहाँ से एक्सोडस हुआ था कश्मीरी फैमिलीज का, जो कोई भी वहाँ का हुआ था। उस जमाने में जो फैमिलीज वहाँ से गई हैं उनमें एक हमारी फैमिली भी थी। नेहरू खानदान से आपका बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है। आपके ताल्लुकात की नौइयत क्या थी? हमारे ताल्लुकात की नौइयत ये थी कि पंडित मोतीलाल नेहरू और मेरे वालिद जो थे वो बहुत गहरे दोस्त थे। लखनऊ में वो आते थे तो उनके दो ही दोस्त थे कश्मीरियों में, एक पंडित जानकीनाथ चक और एक मेरे वालिद आते थे। और पेशा भी एक ही था, वकालत करते थे, मेरे वालिद भी करते थे, वो भी आते थे। तो वो एक बार हमारे घर पर आते जरूर थे पंडित मोतीलाल नेहरू, जिस वक्त भी आते थे। ये उस जमाने से पंडित नेहरू से खानदानी ताल्लुकात चल रहे हैं। आपकी कोई रिश्तेदारी भी थी? रिश्तेदारी उनके छोटे से खानदान से तो नहीं थी, लेकिन नेहरू खानदान से थी जरूर। वो पंडित नेहरू के वालिद के भाई थे पंडित नंदलाल नेहरू, और पंडित नंदलाल नेहरू के लड़के थे डॉक्टर किशन लाल नेहरू। मेरी बड़ी बहन जो थी शिवराजवती, उनकी शादी डॉक्टर किशन लाल नेहरू से हुई थी। और भी रिश्तेदारियां हैं, मैं किस किस रिश्तेदारियों को कहूँ, कुछ दो बातें और कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि मेरे वालिद और पंडित नेहरू इतने करीबी दोस्त थे कि जब उनका इंतकाल हुआ उस दिन से मेरे वालिद ने पान खाना सिगरेट पीना छोड़ दिया। मैं उनका काला कांकर हाउस में इंतकाल हुआ था लखनऊ में। मेरे पास उस वक्त एक बेबी अपनी कार थी। मैं उस कार पर उनके जनाजे के साथ इलाहाबाद चल गया और वहाँ आखिर तौर पर उनका क्रिमेशन वगैरह जो हुआ वो। रिश्तेदारी का सवाल ये है कि मेरी सबसे बड़ी बहन जो थी वो और उनके हस्बैंड जो थे वो फर्स्ट कजन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी तरीके से और भी रिश्तेदारियाँ उस खानदान से मेरी निकलती आती हैं। मेरे सबसे बड़े भाई जो थे उनकी बीवी और पंडित ब्रजलाल नेहरू की वाइफ सभी बहनें थी। तो एक जैसे मैंने कहा कि रिश्तेदारियाँ कई एक यूँ करके थी और खानदान छोटे छोटे थे, वो तो आपस में बराबरी गोया मिलते रहते थे। एक मोहब्बत थी, प्यार था, मेरी जोड़ था। कौमी सियासत में आपने जो दिलचस्पी लेनी शुरू की उसमें कोई असर नेहरू खानदान का था या आपने खुद इसे महसूस किया कि इस वक्त मुल्क को आपकी खिदमत की जरूरत है? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने खुद महसूस नहीं किया। मैं भी इस मुल्क में रहने वाला था, नौजवान लड़का था, मेरे दिल में भी वतन परस्ती का जज्बा था, इसलिए तो जरूर है। और समझ लीजिए कि 14 बरस की उम्र हुई थी सन 1916 में, तो मैं मेरे वालिद जो थे वो चेयरमैन थे रिसेप्शन कमेटी के उस कांग्रेस के, और मैं उनका पेज बॉय था।
कांग्रेस से तो मेरा रिश्ता उस वक्त का कायम है। अब ये जरूर है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिनको मैं जवाहरलाल नेहरू नहीं कहूँगा, आइंदा जवाहर भाई कहूँगा, जिस नाम पे मैं उनको पुकारता था, उनका काफी असर है मेरे दिमाग के ऊपर। और अगर अब इस सदी के अंदर आइडल वर्ष बाकी नहीं रही है, वरना अगर इस किस्म की वर्ष का कोई सवाल होता तो वो मेरी नज़रों में एक बहुत ही एडोरेबल टाइप इंसान थे, जिन्होंने मुझ पर बहुत गहरा असर डाला। तहरीक आज़ादी से कुर्बत और मिंबर लोकसभा होने के बावजूद कौमी सियासत में आपको जो दर्जा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, ऐसा क्यों? लेकिन ये सवाल मुझसे तो नहीं करना चाहिए, औरों से करना चाहिए। मगर खैर, अगर आप ये सवाल बुद्धि से करते हैं तो जो जवाब मेरी समझ में आता है वो देता हूँ। खाली यही नहीं कि कौमी सियासत में वो दर्जा मुझे आप जो फरमा रहे हैं, मालूम नहीं मैं इसके मुस्तहक़ था कि नहीं था, मुझे मिला कि नहीं मिला, लेकिन क्या उर्दू अदब में जिस दर्जे का मैं मुस्तहक़ था वो मुझको मिला? और अगर आप कहते हैं कि हाँ मिला तो दूसरी बात है, और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मिला तो आपको वजह उसकी मालूम होनी चाहिए। मेरे साथ कोई गिरोह नहीं है। शुरू से जब से मैंने जिंदगी अपनी शुरू की है, मेरा वो शेर है, वो आपको सुनाता हूँ। अपने पैरों पे हमेशा से खड़ा है मुल्ला, उसके कद में कोई हिस्सा किसी खाने का नहीं। तो मेरे साथ कोई गिरोह कभी नहीं था, और आज की जिंदगी में जब तक कि एक गिरोह आपके पीछे न हो, आपको गोया ये उम्मीद करना कि आप जो कुछ भी आप कह रहे हैं, मैं तो कह नहीं सकता अपने बारे में कि ये मेरे लिए मैं इसका मुस्तहक़ था या नहीं था, लेकिन ये कि ये गुंजाइश नहीं है, न सियासत में पैदा हुई न अदब में पैदा हुई। लेकिन मुल्ला साहब, आप तो इस मुल्क के सबसे बड़े सियासी गिरोह और उस गिरोह के सबसे बड़े रहनुमा के दोस्त और अजीज थे, इसलिए मैंने खास तौर पर इसकी तरफ तवज्जो दिलाई थी। अब उसका तो जवाब मैं यही दूंगा कि जहाँ तक दोस्ती का सवाल है, जिस वक्त के कांग्रेसी हुकूमत को जनता हुकूमत ने हटा दिया, इलेक्शन में वो जीत के आए और कांग्रेस की बुरी तरीके से हार हुई, सन 77 से सन 80 तक मैं इंदिरा गांधी के पास बुलाया जाता था, करीब हफ्ते में 2 बार तो जरूर बुलाया जाता था। जो कानूनी मसले थे उन पर राय दी जाती, सब बातें थी, उसमें मैं शरीक होता था। लेकिन अब ये आप ही इसका जवाब देंगे और कुछ जवाब देंगे कि सन 80 के बाद जब फिर कांग्रेस पावर में आई है तो मुझे चेयरमैन जेल रिफॉर्म कमेटी के तौर पर नामजद किया गया। ये काफी गालिबन बड़ी उम्र की वजह से सवाल ये समझा गया कि ये अब 80 साल के हो गए हैं, अब इनको कोई पार्लियामेंट की इनकी गुंजाइश नहीं है या कुछ नहीं, यही की वजह से। मुल्ला साहब, आपकी अदबी जिंदगी का आगाज कब हुआ और आपने अपने इजहार के लिए शायरी ही को क्यों पसंद किया? हम ये कहना कि क्यों शुरू किया, इसका तो जवाब देना आसान नहीं। ये तो गोया अपने आप इंसान के जहन पर, इंसान की जिंदगी पर किस तरीके से कोई चीज सामने आती है जिसको वो करना शुरू कर देता है। मेरे लिए तो जवाब देना है कि मैंने शायरी क्यों करना शुरू की, ये तो मुमकिन नहीं है। लेकिन कब शुरू की इसके बारे में अर्ज करता हूँ। मैंने अंग्रेजी काफी पढ़ी, अंग्रेजी का गोया नॉवेल्स में बेइंतहा पढ़ता था, और मेरी उम्र शायद 15 साल की थी उस वक्त से मैंने अंग्रेजी में शायरी शुरू कर दी। उस वक्त तो ख्याल ही नहीं था कि मैं उर्दू में शायरी करूंगा, अंग्रेजी में शायरी शुरू कर दी थी 15 साल की उम्र में। उसके बाद मैंने एक नज़म कही थी और भी बहुत ही नज़में कही थी, लेकिन एक तर्जुमा किया था इकबाल की नज़म का जो है लाले तूर, उसका अंग्रेजी में मैंने तर्जुमा किया था। वो नज़म जो थी वो और लोगों ने देखी, मंजर अली सोख्ता
جو پنڈت موتی لال نہرو کے محرر جو تھے مبارک علی صاحب، ان کے صاحبزادے تھے، انہوں نے دیکھی. میرے استاد جو تھے جوبلی اسکول اس زمانے میں کہلاتا تھا، اب تو جوبلی کالج ہو گیا ہے لکھنؤ میں، پنڈت منوہر لال لطفی، انہوں نے اس نظم کو بہت پسند کیا. لیکن یہ کہا کہ آپ انگریزی میں کیسی بھی شاعری کریں زیادہ سے زیادہ تیسرے درجے کی شاعری ہوگی، آپ اپنی مادری زبان میں کیوں نہیں شاعری کرتے ہیں؟ میں نے کوشش کی تو پہلی شاعری آپ سمجھیں گے شاید یہ بھی عجیب بات ہے کہ میں نے نظم سے شروع کیا. میری پہلی نظم پرستار حسن تھی، میں نے کوئی غزل نہیں کہی شروع میں، غزلیں تو بات کیوں آئی، پرستار حسن سے میں نے شروع کیا. اور وہ پرستار حسن بھی میرا ادبی اس زمانے میں استقبال اس طریقے سے کیا گیا کہ جیسے میں نہ جانے کتنا بڑا شاعر ہوں. پنڈت دیا نارائن نگم زمانہ نکالتے تھے، زمانے میں بڑے ہائی نوٹ کے ساتھ انہوں نے اس نظم پرستار حسن کو شائع کیا جو پہلی نظم تھی. پنڈت برج موہن دتا کیا کیسی کا خط میرے پاس آیا کہ جگتی بھیا کے خاندان میں ایسا شاعر پیدا ہو گیا ہے اور یہ ہو گیا ہے. اور باقی بھی یہ بشیش پرساد منور نے اس کے بعد غزل لکھی کہ بڑے ہندو شاعر چلے گئے ہیں لیکن سب کی جگہ انہوں نے لے لی ہے. اس قسم کے اس وقت اب آج کا جب میں دیکھتا ہوں کہ میرا کیا خیال ہے اردو دنیا میں اور اس زمانے کا، تو میں سمجھتا تھا کہ اس زمانے میں جہاں پہ میں پہنچ گیا وہاں سے تو برابر روادی ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ نے جب شاعری شروع کی تو لکھنؤ کا ادبی ماحول کیا تھا اور اس زمانے کی شاعری کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے شاعری شروع کی ہے سن 1925 سے، اور وہ زمانہ جو تھا اس وقت جس کو ہم کہتے ہیں کہ نیا دور اردو ادب کا شروع ہوا ہے وہ شروع ہو چکا تھا. اقبال کی شاعری تھی، چربست کی شاعری تھی، لیکن 19ویں صدی کے آخر تک اردو ادب میں گویا ایسا زوال آ چکا تھا. مثلا یہی لے لیجیے کہ جیسے ریختی پڑھی جاتی تھی اور مشاعرے کے اندر شاعر آتے تھے تو دوپٹہ اوڑھ کے آتے تھے اور ریختی کے اشعار پڑھتے تھے. تو آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اردو ادب کا کتنا زوال ہو چکا تھا سن 1950 تک. اس زمانے میں قدر اول جو تھی وہ حسن بیان اور حسن خیال سے کوئی سروکار نہیں تھا، اور خیال کرنے کے شاید اس زمانے میں کسی کی فرصت بھی نہیں تھی. خالی ایک اپنی جو تہذیب تھی اس تہذیب کا ایک پہلو جو تھا وہ زبان تھی، اور زبان کو جتنے نرم انداز میں جتنے نرم لہجے میں پیش کر سکتے تھے، ساری شاعری کا مثال یہ تھا کہ زبان اس طریقے سے استعمال. میں کوئی شعر آپ کے سامنے نہیں پیش کروں گا کیونکہ بہتا چلا جائے گا یہ جو کچھ بھی ہے یوں کر کے. لیکن اس سے ایسے بھی جو بڑے ہمارے استاد اس زمانے کے تھے جیسے امیر مینا جی، ان کے یہاں بھی ایک شعر ان کا پڑھ دیتا ہوں کہ ان کے یہاں کتنا اثر اس زوال پذیر دور کا کیا اثر ہوا. انہوں نے شعر پڑھا، شکل دکھلائی ہے جوبندی دکھاؤ صاحب، شکل دکھلائی ہے جوبندی دکھاؤ صاحب، وہ الگ باندھ کے رکھا ہے جو مال اچھا ہے. تو یہ دوسرے مصرے کے اندر یہ جو ایک فقرے بازی کہیے اس کو یا حسن زبان کہیے، اس کو نظم کرنے کے لیے یہ شعر کہا گیا ہے. اور شاعر اس زمانے میں غزل یوں کہتے تھے کہ دوسرا مصرع پہلے لکھ ڈالتے تھے، اس پر پہلا مصرع لگا دیا کرتے تھے. یہ اس زمانے میں شعر کا اندر لگتا تھا. تو اس سے چھٹکارا دلایا ہے ہم کو یہ جو کوئی بھی زمانے کے تبدیلیاں ہو رہی تھیں اس وجہ سے یہ اثر ہوا یا کسی اور وجہ سے اثر ہوا کہ جس وقت میں نے شاعری شروع کی ہے تب اس کا احساس ہونے لگا تھا کہ گویا اب شاعری کو ایک نئی زندگی دینی چاہیے. آپ کو ایک شراکت کا شعر سناتا ہوں جس پر گویا انتہائی تعریف جس شعر کی ہوتی تھی. شعر ہے، آپ کے پاؤں کے نیچے دل ہے، ایک ذرا آپ کو رحمت ہوگی. آپ نے دیکھا مفہوم کے اعتبار سے کیا اس شعر میں کچھ ہے کہ نہیں ہے.
لیکن ایک انداز بیان جو تھا وہ مشاعروں میں جو سامعین تھے ان کے لیے کافی تھا، اس کو ترجیح دینے کے لیے اور اشعار پر. اسی طریقے سے ایک منظر کا شعر سناتا ہوں جو زمانے میں تھا. قتل عاشق پر فرشتہ موت کا بدنام ہے، قتل عاشق پر فرشتہ موت کا بدنام ہے، وہ ہنسی روکے ہوئے بیٹھا ہے جس کا کام. آئیے یہ دوسرا مصرع جو ہے کہ وہ ہنسی روکے ہوئے بیٹھا ہے جس کا کام ہے، اس کے اوپر لوگ جو تھے وہ فضا تھے. اور پھر یہ شعر کے اندر تو گویا زور جو تھا سارا تھا اس وقت حسن بیان پر تھا، اور ایک تہذیب کو گویا جس طریقے سے وہ پیش کرنا چاہتے تھے اس زمانے کی وہ پیش کیا رہا ہے. ملا صاحب، اب تک آپ کے کتنے مجموعے شائع ہو چکے ہیں اور ان میں سے کن مجموعوں پر آپ کو انعامات اور اعزازات ملے؟ یہ پہلا مجموعہ جو میرا تھا وہ جوشیر تھا، اور اس کے بعد دوسرا مجموعہ تھا کچھ ذرے اور کچھ تارے. یہ چھوٹا سا مجموعہ تھا، کچھ ذرے اور کچھ تارے. اس کے اوپر آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ اس زمانے میں میرا یہ چھوٹا سا مجموعہ اور فراق کا جس پر ان کو خادی ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ نہیں ملا بلکہ جان پیٹھ ایوارڈ بھی ملا ہے، وہ مجموعہ میں اس وقت نام اس کا میرے ذہن سے نہیں اترے جا رہا ہے. گل نغمہ ان کا نغمہ جو تھا، ان دونوں پر ڈیوائڈ کیا گیا تھا پرائز لکھنؤ میں کہ یہ ایکول میرٹ کے ہیں. اس واسطے گل نغمہ کے مقابلے میں کچھ ذرے کچھ تارے رکھا گیا تھا. اس کے بعد تیسرا مجموعہ میری حدیث عمر گریزاں جس پر مجھے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا، میری حدیث عمر گریزاں. اس کے بعد میرا چوتھا مجموعہ تھا، ایک انہوں نے علی گڑھ سے انتخاب ملا کر کے شائع کر دیا تھا جس میں کوئی نئی چیز نہیں تھی. وہ سیاہی کی ایک گونج جو بڑا کانٹروورشل ہو گیا تھا کیونکہ ہمارے جو لاڈلی بیگم جو لائپالک تھی گھاؤ میں جگت نارائن روڈ تھی، اس کا پتھر توڑ دیا جائے. اس کے اندر وہ اس شعر کے اوپر جو تھی جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سارا روڈ یہ تھا. مجھے پھر یاد آئے گا تو سناؤں گا. اس وقت میرے ذہن سے ایک بار خون شہید سے بھی ہے قیمت میں کچھ سوا، فنکار کے قلم کی سیاہی کی ایک گونج. یہ اتنی بڑی حقیقت ہے جس کو آپ کہتے چلے جاتے ہیں کہ پین از مائٹیئر دین دی سورڈ. اس کا ایک ورژن یہ ہے کہ جو ہے، اور اس کو ہر شخص مانتا کہ اس میں کوئی شخصیت نہیں، کہ جو ذہنوں کو آپ کے تربیت دے اس چیز کو وہ دیت ہے، جو عمل میں آپ کو گویا اکسائے وہ چیز بات کو آتی ہے. عربی میں کہتے ہیں کہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء. دیکھیے تو پھر آپ نے اس کو اور کیا کہ یہ بالکل صحت ہے، لیکن اس کے بارے میں وہ کتاب جو تھی وہ انکوائری دکھائی گئی تھی. کملا پتی ترپاٹھی کے زمانے میں انہوں نے انکوائری مانگی تھی کہ یہ رکھی جائے کتاب یا یہ اسے ضبط کر لی جائے، لیکن خیر وہ کتاب رہی. اس کے بعد آخری مجموعہ ابھی میرا شائع ہوا ہے جاجائے محلہ، جو انتخاب ہے علی خلیق انجم میں یہاں سے انجمن ترقی اردو ہوتا ہے کہ 6 مجموعے یوں کر کے شائع. ملا صاحب، آپ کے ہمت الشاعروں میں جوش، فراق اور فیض کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی. ان کی شاعری کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے بڑا ٹیڑھا سوال کیا ہے کہ ممکن ہے میرے جواب سے کچھ لوگ ناراض ہو جائیں، لیکن یہ کہ جہاں تک فیض کی شاعری کا سوال ہے میں تسلیم کرتا ہوں کہ فیض جو تھے وہ بڑے شاعر تھے. ان کی بڑائی اس بات میں تھی کہ ان کی زندگی جو تھی شاعری ان کی زندگی کا حصہ تھی، اور ایک خلوص ان کی شاعری میں ہے، اور انداز بیان جو ہے وہ شاعرانہ ہے، فکر ان کی اپنی ہے، طریقہ اظہار ان کا اپنا ہے، تو وہ تو یقیناً ایک بڑے شاعر تھے.
जोश साहब का ऐसा जबान पर कुदरत रखने वाला शायर शायद उर्दू अदब ने पैदा नहीं किया। अगर अल्फाज के इस्तेमाल की बिना पर शायर का कदर कामत तय किया जाए तो जोश सबसे खाली आगे नहीं है, बहुत काफी आगे है। एक उनमें यह काबिलियत थी, लेकिन ये कि यही चीज जो थी वो एक तरीके से उनकी शायरी का नुक्स मेरी नजर में आता था कि वो अपनी इस कुव्वत इजहार की वजह से एक ख्याल को खाली एक शेर में अदा करने के बाद 20 शेरों में और तरीके से उसी को इजहार करते चले जाते थे। आप उनकी नज़मों को ले लीजिए, पहले 4 शेर पढ़ लीजिए, उसके बाद यहाँ तो ख्याल का सवाल है, वो आगे नहीं बढ़ती है, वो अपने आप को दोहराते चले जाते हैं। उसके अलावा जहाँ तक जोश का सवाल है, मुझमें उनमें खुलूस की कमी भी नजर आती कि वो शायराना कमाल उनका ज़्यादा था। और मैं खुलूस को बड़ी भारी कदर समझता हूँ कि अगर खुलूस नहीं है फनकार में तो उसकी शायरी बहुत जानदार नहीं हो सकती, वो आइंदा नस्लों के लिए कोई पैगाम नहीं दे सकती। अब फिराक का रहा, फिराक एक शाहिद तर्ज शायर जरूर, उनके अपना अंदाज है कहने का, लेकिन ये कि मैं साथ ही साथ ये कहूँगा कि मैं उनकी शायरी से बहुत मुतासिर नहीं हूँ। ये मेरी खामी हो, मेरी गलती हो, और ज़्यादातर उन्होंने गज़लें कही हैं, रुबाइयात कही हैं और गज़लें कही हैं, और चीज़ें तो कम ही कही हैं। और वो इश्क़िया शायरी में इस तरह से वो गोया फंसे हुए थे कि उन्होंने और किस्म की शायरी से करीब न कहने के बराबर इस तरह तवज्जो की। तो मैं जिस शायरी में खाली अपना दर्द हो और इंसानी दर्द की झलक बहुत कम हो, मैं उस शायरी को एक आला तरीन शायरी कभी कबूल करने को तैयार नहीं। आप अपने हमअसरों में इनके अलावा और किन किन शायरों को अहम समझते हैं? असर तो मेरी शायरी को अब 64 साल हो गए। सन 25 में मैंने शायरी शुरू की, अब 1989 है, आप समझ लीजिए। तो मैं एक असर का शायर नहीं हूँ, मालूम नहीं कितने अरसों का शायर। ऐसी सूरत में मेरे साथ हर असर के बाद दूसरा असर आया है, उसमें शायर मेरे साथ रहे हैं। तो मैं आपको जो मेरे नज़दीक अच्छे शायर उर्दू के हैं, जिन्होंने गोया जो हमारा अदब है उसमें इजाफा किया है, जो मेरे ज़हन में हैं उनके नाम पेश किए देता हूँ। पहले ज़हन में पहले असर में जो मेरे नज़दीक शायर काबिल ज़िक्र थे और हैं, वो हैं जैसे जिगर, इमाद, असगर गोंदी, हसरत मोहानी, ज़्यादा नाम लेने की जरूरत नहीं। ये पहले असर में जो मुझसे समझिए कि ग्राफिक सर का दौर था। उसके बाद मेरा अपना असर जिसको मैं कहता हूँ, उसके शायर जो थे उनके नाम लीजिए तो उसमें एक सिराज लखनवी लखनऊ में थे, और ख्याल नहीं आ रहा है और भी कुछ लोग होंगे जरूर, लेकिन सिराज का नाम मेरे ज़हन में आ गया। उसके बाद ये तरक्की पसंद की तहरीक जो हुई, उसके अंदर शुअरा के नाम आए। उसमें जिनको मैं गोया समझता हूँ कि जिन्होंने अदब में इजाफा किया है, उनमें एक हैं सरदार जाफरी, दूसरे थे वो एक गजल गो शायर था, बॉम्बे का था, मेरे जहन से उसका नाम जा रहा है, लेकिन वो काफी मशहूर था। एक वो शायर था, आप भी बता सकेंगे कि शायर कौन था? जानिसार अख्तर था। और फिराक थे,
اور خیال نہیں آ رہا ہے کس کا نام جو کچھ بھی ہے. اور اب موجودہ عصر کے بارے میں حالانکہ میں زندہ ہوں کچھ بتا نہیں سکتا، اس واسطے کے 11-12 سال سے تو میں بالکل علیحدہ ہی ہو گیا ہوں. خود میں نے کوئی شعر نہیں کہا. میں محفلوں میں جاتا ہوں تو میں اس دور کے بارے میں جو اخباروں میں خالی پڑھ لیتا ہوں ان کی شاعری کبھی آ جاتی ہے، اس کے علاوہ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ کے خیال میں لکھنؤ کی تہذیبی خصوصیات کیا ہیں؟ دیکھیے، لکھنؤ کی تہذیبی خصوصیات جو ہیں ان کا ایک اچھا پہلو بھی ہے اور ایک برا پہلو بھی ہے. جو اچھا پہلو ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک بہت نرم زبان جو ہر ایک کو اپنی طرف، ہر ایک کی نظر اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اتنی نرم زبان ہے. دراصل اردو زبان کی زندگی کا بہت کچھ دار و مدار اس لکھنوی زبان ہی کے اوپر ہے، جو آج بھی اس دور میں بھی اپنی طرف لوگوں کو راغب کر لیتی ہے اور یہ ادب جو ہے. لیکن لکھنوی تہذیب کے ساتھ ساتھ جو ایک کمزوری آ گئی تھی وہ یہ بھی ہے کہ جہاں انسان بہت باتہذیب ہوتا ہے تو وہ کہتا منہ سے کچھ کہتا ہے، اس کے دل میں کچھ ہوتا ہے. تہذیب کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل کی بات زبان پر نہیں آتی. تو یہ لکھنوی تہذیب میں جو خامی ہے، جو کمزوری ہے، وہ یہ آ گئی ہے کہ آپ کو اور جگہ کے لوگوں میں شاید اتنا اختلاف نہ معلوم ہو کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں اور ان کے دل میں کیا ہے، لیکن لکھنؤ والوں کا تو کچھ سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے کہ وہ زبان سے کیا کہیں گے اور دل میں کیا ان کے ہوگا. اچھا، اردو شاعری کے موجودہ صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور آج کی غزل یا نظم کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ اس سوال کا جواب میرے مقابلے میں اور لوگ زیادہ بہتر دے سکتے ہیں. جو موجودہ جس طرف کہ گویا شعراء کا ذہن جا رہا ہے اور جو کچھ وہ ظاہر کر رہے ہیں اپنی شاعری میں، اس سے وہ بخوبی واقف ہوں. میں بخوبی واقف نہیں کہ آج کل کے شعراء کیا کہہ رہے ہیں، لیکن مجھ کو تھوڑی بہت مایوسی ہوتی ہے آج کل کے شعراء کا کلام سن کے. ایک تو یہ کہ نظمیں کہنا بہت کم ہو گئی. ایک زمانہ بیچ کا آیا تھا ترقی پسند دور کا، جب عروج تھا تو جب نظموں کی طرف توجہ زیادہ تھی اور غزل کی طرف توجہ کم تھی. اب پھر غزل کی طرف توجہ زیادہ ہوئی ہے. میں اس کو برا نہیں کہتا کہ غزل کی طرف توجہ ہوئی ہے، لیکن نظم کو بھول کو نہیں جانا چاہیے. نظم کے بغیر خالی غزل جو ہے وہ ہے، لیکن یہ کہ وہ ادب کا ایک پوری تصویر پیش نہیں کرتی. ایک تو یہ کہ آج کے شاعر نظم بہت کم کہہ رہے ہیں، غزل زیادہ کہہ رہے ہیں. دوسرے یہ کہ غزل ایک ایسا صنف سخن ہے کہ جس میں نرم زبانی ایک نہایت ضروری چیز. غزل کو آپ بغیر جذبے کی تھرتھراہٹ دیے ہوئے الفاظ کی بندش میں جو ہے، اس کے بغیر اپنی طرف لوگوں کی توجہ کھینچ نہیں سکتے غزل کے اشعار میں. لیکن آج کل ذہن میں نئے نئے خیال پیش کرتے ہیں، نئی نئی چیزیں پیش کرتے ہیں، لیکن وہ ذہن پر زور زیادہ ہے اور جذبے کا اس میں عنصر بہت غائب سا ہو گیا ہے. اور غزل اس خالی ذہن کے ورثے کے اوپر، نظم تو چل سکتی ہے لیکن غزل کا جو خاص رول ہے ادب کے اندر وہ پورا نہیں ہو رہا ہے آج کل کے غزل. آپ اپنی کوئی تازہ غزل ہمیں سنائیں. میں نے آپ سے عرض کیا کہ پچھلے 12 سال سے شاید 72-73 سے میں نے کوئی شاعری کی ہی نہیں ہے، لیکن ایک غیر مجبورہ غزل ہے جو بالفعل اس کی تازہ تو نہیں ہے، شاید 6 مہینے 8 مہینے پرانی غزل ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کی دیتا ہوں کیونکہ یہ غیر مجبورہ ہے. اتفاقاً پس مدت
جو وہ راہوں میں ملے، اتفاقاً پس مدت جو وہ راہوں میں ملے، کتنی یادوں کے دیے جل کے نگاہوں میں ملے۔ تو نے بھیجا ہے ہمیں یوں کہ سماتی نہیں سانس، تو نے بھیجا ہے ہمیں یوں کہ سماتی نہیں سانس، زندگی کچھ تو سکون بھی تیری باہوں میں ملے۔ کل تھے جب بام پہ بھولے سے نظر تک بھی نہ کی، کل تھے جب بام پہ بھولے سے نظر تک بھی نہ کی، آج کس پیار سے بولے جو وہ راہوں میں ملے۔ اور نام زیست سے اپنے نہیں ملا میں خجل، نام زیست سے اپنے نہیں ملا میں خجل، چند بے لوث سے سجدے ہی گناہوں میں ملے۔ آپ نے خالی عدل کہی تھی، ایک اور میرا ایک خطا بھی ہے جو غیر مطبوعہ ہے، آپ کہیے تو اس کو بھی پیش کر دوں۔ میں فقط انسان ہوں، ہندو مسلمان کچھ نہیں، میں فقط انسان ہوں، ہندو مسلمان کچھ نہیں، میرے دل کے درد میں تفریق ایمان کچھ نہیں۔ میں فقط انسان ہوں، ہندو مسلمان کچھ نہیں، میرے دل کے درد میں تفریق ایمان کچھ نہیں۔ دھرم کے نعرے لگا کر ہر طرف ایک قتل و خون، دھرم کے نعرے لگا کر ہر طرف ایک قتل و خون، جیسے ایمان ہی ہے سب کچھ اور انسان کچھ نہیں۔ ملا صاحب، اردو تنقید کیا آپ کی نگاہ میں تنقید کا صحیح حق ادا کر رہی ہے؟ آپ اردو کے کن ناقدوں کو اہمیت دیتے ہیں؟ طارق صاحب، آپ نے بڑا مشکل سوال کیا ہے۔ اول بات تو یہ ہے کہ کسی فنکار کا یہ اندازہ کرنا کہ نقاد جو ہے وہ صحیح طور پر تنقید کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ وہ اپنی موافقت میں ایک جذبہ رکھتا ہے اور اس واسطے وہ عام طور پر جو اس کی تعریف کرے اس کو اچھا نقاد کہہ دیتا ہے، جو اس کی تعریف نہ کرے اس کو برا نقاد کہہ دیتا ہے۔ تو بڑا مشکل ہوتا ہے ایک فنکار کا صحیح طور پر یہ جائزہ لینا کہ نقاد اپنے فرائض صحیح طور پر انجام دے رہا ہے کہ نہیں رہا ہے۔ تو میں زیادہ سے زیادہ انہی لوگوں کی تنقید کے بارے میں رائے دے سکتا ہوں جن کے ساتھ میں نے کچھ سال زندگی سے گزارے ہیں اور جن کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کس طریقے سے ان کی زندگی سے میں زیادہ اچھی طریقے سے واقف ہوں۔ تو اس اعتبار سے مجھے جو نقاد جنہوں نے پرانے زمانے میں جب میں نے شاعری شروع کی تھی یا اس سے کچھ دن بعد تک، دو نقاد ہیں جن کو میں اس زمانے میں کہہ سکتا ہوں کہ جو اور نقادوں کے مقابلے میں زیادہ سربراہ نقاد کہے جا سکتے ہیں۔ ایک آل احمد سرور اور دوسرے احسان سے۔ نیاز فتح پوری کو بھی میں اس میں شامل کرتا، لیکن نیاز فتح پوری بہت جلدی چلے گئے اور ان کا نظریہ شاعری یا ادبی جو تھی وہ غالباً کچھ مختلف بھی تھی، کہ کس چیز کو اچھا وہ سمجھیں جسے میں اتفاق نہیں کرتا تھا۔ لہذا اس زمانے میں تو وہ تھے۔ آج کل شاعر جو ہیں جو میرے بہت دو چار نقاد جو ہیں وہ میرے بڑے دوست ہیں، اس واسطے میں ان کا نام لیتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ یہ ہوگا کہ مروتاً ان کا نام لے رہے ہیں نہیں لے رہے ہیں، اس واسطے میں آپ کے سامنے خالی ان پرانے نقادوں کا ذکر کروں گا کہ ان کے بارے میں میرے دل میں عزت ہے کہ انہوں نے صحیح طور پر جو ایک فرض نقاد کا تھا وہ انجام دیا ہے۔
ملا صاحب، ترقی پسند تحریک اردو کی اہم ادبی تحریک ہے. آپ کی شاعری پر اس کا کوئی اثر پڑا؟ آپ کا اس تحریک کے بارے میں ویسے کیا خیال ہے؟ دیکھیے، جو ایک دور کے اندر جو ایک بدلتی ہوئی قدریں ہوتی ہیں، وہ انسان کسی تحریک میں شامل ہو یا نہ ہو، وہ اس کے جاننے کے ساتھ یا بغیر جانے ہوئے بھی وہ تو اس پر انداز ہوتی ہی رہتی. تو اس طریقے سے اگر ترقی پسندی کا اثر ہے وہ تو یقیناً مجھ پر ہوا ہے، لیکن ایک نقطۂ خیال لے کر کہ یہ چیز جو ہے اس کی ہم کو ترویج کرنی چاہیے، اس کے لیے ہم کو گویا جو کچھ کہنا ہے وہ اس مقصد سے کہنا چاہیے کہ یہ چیز جو ہے یہ عوام کو پسند آ جائے. میں اس کا قائل کبھی نہیں ہوا. میرے نزدیک ایک قدریں جو ہیں، قدریں صرف یہ ہیں کہ ادبی قدریں اور چیز ہیں، اور وہ انسانی قدروں سے بہت زیادہ ان کا ربط ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ کسی سیاسی نظریے کے ساتھ. سیاسی نظریے کے ساتھ قدریں نہیں ہیں، بلکہ انسانی قدروں کے ساتھ نظریے ہیں جو ہمیشہ سے ہیں، اور میں ان انسانی قدروں کا نمبردار رہا ہوں اور رہوں گا. ملا صاحب، مجھے خیال ہوتا ہے کہ احتشام صاحب نے اور سرور صاحب نے آپ کو باقاعدہ ترقی پسند شاعروں میں شمار کیا تھا. ہاں، یہ صحیح ہے کہ انہوں نے مجھے ترقی پسند شاعروں میں شمار کیا تھا، لیکن میں نے اس فوراً ہی جو لکھا ہے جویسیر میں، شاید میں نے تھوڑا سا مقدمہ بھی لکھا ہے اپنے آپ، اس میں اس بات کو فوراً ہی ظاہر کر دیا تھا کہ میں ترقی پسند کہا نہیں جا سکتا، اس واسطے کہ میں کسی سیاسی نظریے کا قائل نہیں ہوں. اور بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، میری ایک نظم ہے گمراہ مسافر. جی، وہ میری خاص نظموں میں ایک نظم ہے، کیونکہ وہ انسانی تاریخ جو روز آفرین کے بعد آج تک انسان کرۂ خاک پر جس طریقے سے اس نے سفر کیا ہے، میں نے اس کو 12-13 شعر کے اندر اس کی اجمالی تاریخ کر کے اس نظم میں پیش کی. آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ نہیں ہے کہ والد حسین بریلوی یہاں سے نقاد ہندوستان میں جو پاکستان چلے گئے، انہوں نے میری اس نظم گمراہ مسافر کے بارے میں بہت کچھ تعریف کی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا کہ چونکہ وہ کوئی سیاسی نظریہ نہیں رکھتے ہیں، اس واسطے ان کی شاعری میں جسے کہنا پوائنٹ نہیں آتا ہے، وہ نہیں ہے. یوں وہ انسانی قدروں سے واقف ضرور ہیں، لیکن وہ ترقی پسندوں پر برف بھی پڑتے ہیں اور ناراض بھی ہو جاتے ہیں. اس کا میں نے جواب بھی دیا تھا، جو میں نے اسے کیا کہتے ہیں وہ ابتدائیہ لکھا ہے میری حدیث انگریز روزانہ، جو لکھا ہے اس میں اس کا ذکر بھی کیا ہے اور اس کا جواب بھی دیا ہے. اور میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ گویا یہ کسی ترقی پسند نظریے سے وابستہ ہو جانے کے معنی یہ ہیں کہ اسی کو اچھا کریں، تو گویا ہم انسانیت کو تقسیم کر رہے ہیں کہ ہم اس گروہ کے قائل ہو گئے اور دوسرے گروہ کو فروغ کر دینا چاہتے ہیں. اس میں جو ہے، اور اس دوسرے چھوٹے گروہوں میں نے کہا تھا کہ ایک گمنام شخص تھا جس کا نام گاندھی بھی تھا. ملا صاحب، تحریک آزادی میں اردو ادب کا آپ کی نگاہ میں کیا حصہ ہے؟ اور میں ایک اور حوالے سے یہ بات جاننا چاہوں گا کہ آپ کی اپنی شاعری میں تحریک آزادی میں کیا رول ادا کیا ہے؟ دیکھیے، میری شاعری اپنے نزدیک تو میں نے جو بدلتا ہوا دور ہے زندگی کا، جو انسانی قدریں ہیں ان کی ترجمانی کی. تو اگر میری یہ رائے صحیح ہے تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ میں بھی ترقی پسند ہوں، کیونکہ میں خالی آج کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے، انسانی قدریں کیا ہونا چاہیے، کل کی دنیا کیسی ہونی چاہیے،
کل کی طرف ہمیں کس طرح بڑھنا چاہیے، اس سب کا ذکر میری شاعری میں ہے اور بہت واضح الفاظ میں ہے، جو میرا نظریہ ہے اس کو میں نے پیش کر دیا ہے۔ تو اس طریقے سے یقیناً میں ترقی پسند ہوں، کیونکہ میں کل کی باتیں کرتا ہوں اور گزرے ہوئے کل کی عقادی آج کی باتوں پر اپنے آپ کو محدود، اور ترقی پسندی میں ایک وہ دور میں ایک ہوا تھی، اس کو آپ نے کمیونزم کے ساتھ جوڑ کر ایک سیاسی نظریہ کمیونزم کا اختیار کر کے آپ نے اس کو پابند کرنا چاہا۔ آپ نے ترقی پسندی کی طرف توجہ ضرور کی، لیکن یہ کہ کمیونزم پر اصرار کرنے کی وجہ سے آپ نے اس شاعری کی اہمیت کم کر دی میرے نزدیک، اور اسی وجہ سے یہ ہوا کہ بات کو آپ نے شاید خود محسوس یہ کیا، اور وہ جو اصرار تھا کہ ہمیں کمیونسٹ نظریے کو پیش کرنا چاہیے، وہ رفتہ رفتہ ترقی پسند شاعروں نے چھوڑ دیا۔ اور ایک آخری بات اس سلسلے میں یہ کہوں گا، میں مجاز ادارے کا بہت قائل تھا، اچھا شاعر تھا۔ مجاز شاید آپ کے لیے ہوگا کہ آخر اپنی زندگی کے آخری سالوں میں خاموش سا ہو گیا تھا، اس نے کچھ کہا نہیں تھا، اور میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ وہ ترقی پسندوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اور اس محدود نظریت کو لے کر جو ترقی پسندوں نے اپنایا ہوا تھا، اس نے اس کو جو جس طرح سے وہ شعر کہنا چاہتا تھا اس طرح سے کہنے نہیں دیا۔ ایک چیز اس وجہ سے کہ وہ خاموش ہو گیا یہ بھی تھی کہ مجاز کا اپنا نظریہ جو شاعری کے سلسلے میں ایک شاعر کو ہونا چاہیے، اس پر ایک روک، ایک رکاوٹ، ایک قید، پابندی لگائی جانے والی تھی کہ اس طرح سے اس طرف لے چلو، اور وہ بالکل اس کا قائل نہیں تھا۔ گزشتہ 65 برسوں میں آپ کا تعلق کسی نہ کسی شکل میں انصاف اور عدالت سے رہا ہے۔ اس دوران کئی عجیب و غریب مقدمات بھی آپ نے کیے ہوں گے۔ آپ اپنے کن فیصلوں کو تاریخ ساز سمجھتے ہیں؟ اب 65 سال کا جائزہ لینا آسان تو نہیں ہے کہ کون سا مقدمہ جو کیا گیا ہے بحیثیت وکیل کے یا بحیثیت جج کے، اس کی اہمیت اوروں کے مقابلے میں اتنی زیادہ ہے کہ میں اسے آپ کے سامنے 2-1 مقدموں کا نام لے کر پیش کر دوں، اور اس کی قانونی اہمیت کے اعتبار سے تو 2-1 مقدمے ضرور اہم اس واسطے ہوئے ہیں کہ ان میں قانون کی ترمیم ہوئی ہے بات کو ان فیصلوں کے بعد، اس واسطے وہ اہم اس اعتبار سے ہو گئے ہیں۔ مثلاً الہ آباد میں یہ طریقہ تھا کہ گویا اپیلیں جب ہائی کورٹ میں کی جاتی تھیں تو کچھ تو ملزم جیل سے کرتے تھے اپیلیں، اور کچھ بذریعہ وکیل اپیلیں وہ ہوتی تھیں۔ تو جو وکیل کے ذریعے سے اپیلیں آتی تھیں وہ تو ایڈمٹ ہو جاتی تھیں اور ان میں سنوائی باقاعدہ ہوتی تھی، لیکن جو جیل سے آتی تھیں ان میں سے کچھ ایڈمٹ ہوتی تھیں، لیکن کافی اپیلیں ایسی ہوتی تھیں جو سرسری طور پر خارج کر دی جاتی تھیں۔ ایسا ایک مقدمہ میرے سامنے آیا تھا۔ تو یہ جو ہمارے نئے کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 14 میں ایکوالٹی ہے تو سب کے سامنے ہے، تو وہ اس میں یہ توجہ دلائی گئی تھی کہ یہ جو ہمیں اختیار دیا گیا ہے اور یہ جو ہائی کورٹ کے جج اس کا نظر خارج کرتے ہیں یہ اس کو قبول نہیں کرتے، اور جن کے پاس پیسہ ہے وکیل کر سکتے ہیں ان کی تو ایڈمٹ ہو جاتی ہے اپیل، اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ وکیل کر سکیں وہ خارج کر دی جاتی ہے جج سن کے۔ وہ ایک فیصلہ آیا تھا، اس کے اندر ایک دوسرے جج میرے ساتھ تھے، ہم نے دو میں اختلاف ہوا، میں نے فیصلہ دیا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، یہ صحیح نہیں ہے، انہوں نے اس کو جائز قرار دیا۔ پھر یہ تیسرے جج کے سامنے گیا اور تیسرے جج نے مجھ سے اتفاق کیا، اور کیوں کر کے بعد رفتہ رفتہ یہ اس کے بعد سے
پھر جو جیل سے اپیلیں بھی آتی تھیں وہ بھی منظور ہونے لگی۔ تو آج بھی اتنے طویل تجربے کے بعد آپ کیا عدلیہ میں کہیں اور ریفارمس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے، قانون اور انصاف کا کام کیا ہے، اس کو زندگی کے ساتھ چلنا ہے۔ آپ دیکھ رہی ہیں کہ آج زندگی کتنی تیز رفتار ہو گئی ہے، اور اگر زندگی میں قدریں بدل رہی ہیں، اگر زندگی کے اندر چیلنجز جو ہیں وہ مختلف ہو رہے ہیں، تو اگر عدالتیں اس زندگی کے ساتھ ساتھ ان چیلنجز کا اسی طریقے سے جس طریقے سے کہ وہ دور مطالبہ کرتا ہے تبدیلی اپنے قانون میں نہیں کریں گی تو پرانے قانون سے کیسے ہو سکے گا؟ کتنی صورتیں بدلتی ہوئی زندگی میں آتی ہیں کہ یہ نئی صورت پیدا ہو گئی ہے، ان کے لیے تو قانون میں تبدیلی ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے دستور ہند کے معماروں نے جو سماج میں جو سب کے لیے انصاف ملنے کا خواب دیکھا تھا، آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جو جوڈیشری ہے اس کو پورا کر پا رہی ہے؟ دیکھیے، جوڈیشری کے بارے میں میں اعتراض نہیں کرتا، جوڈیشری اپنی بساط پر ان کو پورا کرتی ہے، لیکن وہ تبدیلی اتنی تیزی سے ہو رہی ہے کہ قانون بھی بدلنے کی ضرورت ہوتی جاتی ہے، جھری جھری خود کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کی ضرورت ہوتی جاتی ہے کہ نئی صورتیں جو پیدا ہو رہی ہیں ان میں کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے۔ اور یوں تو جس طرح سے کہ ہر شعبے میں زندگی کے کچھ کمزوریاں آئی ہیں تو جوڈیشری بھی اس سے محفوظ نہیں رہی، جوڈیشری میں بھی آئی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ خالی جوڈیشری میں کمزوری آئی ہے اور وہ گویا قانون کا نفاذ اس وجہ سے نہیں ہو رہا ہے کہ جوڈیشری میں کمزوری ہے، یہ صحیح نہیں۔ پر کیا کمزور ترین طبقوں کے حقوق کا تحفظ ہو رہا ہے؟ کمزور ترین طبقوں کے حقوق کا نفوذ جو ہے وہ قانون کے الفاظ میں جب تک کہ نہیں ہوگا، جب تک کسی جج پر یہ چھوڑ دینا کہ تم اس خیال سے اس کے ساتھ انصاف کرو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ یہ تو قانون کی تبدیلی ہے، اس حق کا ریکگنیشن قانون میں ہونا چاہیے، اور پھر اگر جوڈیشری اس کو نہ مانے تب اعتراض ہونا چاہیے کہ جوڈیشری اس قانون کو نہیں مان رہی ہے۔ دستور ہند میں جو ضمانتیں دی گئی ہیں ان کے تحت کیا جو لسانی اور مذہبی مائنورٹیز ہیں ان کے حقوق کا تحفظ ٹھیک طرح سے ہو رہا ہے؟ میں اردو بولتا ہوں، اردو میری مادری زبان ہے، اردو کے بارے میں جانتا ہوں کہ زبان سے تو بہت کچھ اردو کے حق میں کہا جاتا ہے، لیکن عملاً جو کوئی بھی حکومتیں ہیں وہ پردہ پوشی کرتی ہیں اردو کے حقوق کی طرف سے، اور اردو کے ساتھ جو انصاف ہونا چاہیے وہ آج تک نہیں ہوا۔ آپ ہمیشہ آزادی کے بعد سے اردو کے حقوں کے لیے کوشش کرتے رہے ہیں۔ میں اردو کے حق کے لیے کوشش نہیں کرتا رہا ہوں، اپنی مادری زبان کے حق میں کوشش کرتا رہا ہوں جو میرا قانون حق ہے۔ جی، تو آپ کے خیال میں ہندوستان میں اردو کا جائز مقام کیا ہے؟ ہندوستان کا جائز مقام یہ ہے، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے حق دیا ہے ہر شہری کو اس ملک میں کہ وہ اپنی مادری زبان بولے، اپنی مادری زبان پڑھے، اپنی مادری زبان میں خط کتابت کرے، جو کچھ بھی کرے۔ ظاہر ہے کہ انسان اپنے پورے قد پر اپنی مادری زبان ہی میں پہنچ سکتا ہے، دوسری زبان میں وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے نہیں تیار کر سکتا یا اس طریقے سے کر سکتا جتنا کسی سیکھی ہوئی زبان کے اندر وہ کرے گا۔ تو آپ اس شخص سے جو آپ کے نزدیک میجارٹی کی زبان نہیں ہے وہ اس کا شہری حق چھین رہے ہیں، اگر آپ اس کو اختیار نہیں دیتے ہیں کہ وہ اپنی مادری زبان اسی طریقے سے پڑھے، اسی طریقے سے بولے، اسی طریقے سے جائے، بازار میں جائے، اسی طریقے سے کام کرے۔ ملا صاحب، آپ نے خود ایک شاعر اور انجمن ترقی اردو اور یو پی اردو اکیڈمی کے صدر کی حیثیت سے اردو کو انصاف دلانے کی کیا کیا کوششیں کی؟ میں نے شہادت دی گجرال کمیشن کے سامنے، میں نے تقریریں کی ہیں، میں نے انجمن ترقی اردو دہلی کے اندر اکثر موقعوں کے اوپر
اس بات کو دہرایا ہے. میں نے جو حکومت کے ارکان حکومت ہیں ان سے اپنی جو شکایتیں ہیں ان کا ذکر کیا ہے. اس طریقے سے جو کچھ مجھ سے خدمت ہو سکی ہے میں نے کی. مولانا صاحب، کیا اردو کو انصاف اور اس کا صحیح حق مل سکے گا، اور اس کے لیے خود اردو والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ میرا ایسا خیال یہ ہے کہ اردو والوں کو خود ایک زیادہ دل میں ایک عزم راست کے طور پر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اردو کو اس کا لسانی حق ملے. وہ کوشش کچھ مجھے اتنی معلوم نہیں ہوتی ہے اردو والوں میں جو جائز طور پر ان کو کرنی چاہیے. وہ حکومت پر تو فوراً الزام لگا دیتے ہیں کہ حکومت نے یہ نہیں کیا، حکومت نے وہ نہیں کیا. انہوں نے خود کیا کیا؟ کتنے گھر ہیں جن کے اندر اردو زبان بولی جاتی تھی اور آج نہیں بولی جاتی ہے؟ کیا حکومت نے اس پر بھی جبر کیا کہ ان کے گھر کے اندر ماں باپ جو ہیں وہ بچوں سے اردو زبان میں بات چیت نہ کریں؟ یہ کوئی جبر کیا ہے حکومت نے ان کے اوپر؟ لیکن بدلتی ہوئی زندگی کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کی کامیابی جو ہے وہ انگریزی بولنے میں ہے یا ہندی بولنے میں ہے. اس واسطے ماں باپ جو ہیں وہ خود بے توجہ ہو گئے ہیں کہ اردو لفظ بولیں، پڑھیں، لکھیں یا نہ لکھیں. مجھ سے ایک سوال ایک دفعہ کیا گیا کہ اردو پڑھنے سے کیا فائدہ ہے. میں حیران رہ گیا کہ انسان کو اپنی مادری زبان پڑھنے سے کیا فائدہ. مادری زبان تو آپ کی زبان ہے، یہ چاہے آپ اور کوئی دوسری زبان پڑھیے نہ پڑھیے، اس میں فائدے کا سوال ہے. کیونکہ آپ اگر کچھ لکھنا چاہتے ہیں یا بولنا چاہتے ہیں تو آپ کبھی بھی اس سطح پر بول نہیں پائیں گے، اس سطح پر لکھ نہیں پائیں گے جو آپ اپنی مادری زبان میں کر سکیں گے. آپ اپنے آپ کے اوپر اپنے اوپر زنجیریں باندھ رہے ہیں کہ آپ کی جو قابلیت ہے اپنی کہیں ظاہر کرنے کی وہ کم کرتے چلے جاتے ہیں اردو بھلا دینے سے. تو یہ تو ایک حکومت کے اوپر جو ہے، حکومت یہ ہے کہ اکثریت جو ہے جس وقت کے الیکشنز ہوتے ہیں اس وقت بڑے بڑے وعدے ہوتے ہیں کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا، لیکن اس کے بعد جو ہندی گروپ کی جمہوریت ہے اس سے وہ دب جاتے ہیں. کسی وجہ سے اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ جائز حق ہے. اور اگر اپنے خود ارادوں میں ایک مصمم ارادہ ہو اور ایک اپنا محاذ صحیح طور پر بنایا جائے تو طاقت مل سکتی ہے حکومت کو بھی اس کٹر گروہ سے مقابلہ کرنے کے لیے. ملا صاحب، آپ کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، لب مادر نے ملا لوریاں جس نے سنائی تھی، وہ دن آیا ہے اب اس کو بھی غیروں کی زباں سمجھو. مجھے یاد آتا ہے کہ ایک قطع آپ نے اپنے کسی مجموعے کے انتصاب میں اردو سے متعلق لکھا تھا. وہ قطع آپ کو یاد ہے؟ ہاں مجھے یاد ہے، اور وہ کتاب جوئشی تھی. جوئشی کا آغاز ہی اس پتے سے ہوتا ہے. انتظام سے جو پتہ ہے وہ پتہ یہ تھا کہ موت کا جشن بھی منا لیں تو چلیں، ایک موت کا جشن بھی منا لیں تو چلیں، پھر پہنچ کے اشک مسکرا لیں تو چلیں، تجھ کو گلے لگا کے مٹی اردو ایک آخری گیت اور گا لیں تو چلیں.